आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए जी, आज का टॉपिक जो है ना वो है अदब। एक तो अदब होता है ना मैनर्स, वो अदब नहीं है, वो अदब होता है जो दूसरों का अदब करना। ठीक है, ये सेंटेंस हम जब क्लासरूम में होते थे ना, हम पढ़ते थे पहली से लेकर 12वीं तक, तो हमने पढ़ा था बाअदब बानसीब। फिर याद नहीं है कि किसी ने उस पे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हमें तफक्कुर करवाया हो या इसको कहते हैं ना एम्फेसाइज किया हो, जोर दिया हो। ठीक है, तो लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे अभी अब समझ ये आती है कि यार असल चीज़ अदब थी, इल्म से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और मुझे किसी टीचर ने, किसी बहुत अच्छी टीचर ने, वन ऑफ द वेरी इंस्पायरिंग टीचर, अबाउट 4-5 मंथ्स अगो, उन्होंने मुझसे पूछा क्या वो अब आफ्टर अ वर्कशॉप कि फिर हमारे सिस्टम में, क्योंकि हम दुनिया के सिस्टम में मुसलमान पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ तकरीबन नहीं रखते। पाकिस्तान KG to 12 की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल कोविड के दौरान बच्चों ने हिस्सा लिया था इन द बिगिनिंग, तो हमारा नंबर आया था 133 आउट ऑफ टोटल 185 कंट्रीज। तो कोई हाल नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड में जो टॉप पे हैं वो कौन है? टर्की, एंड दे आर अबाउट 49th, ठीक है, इंटरनेशनल स्कूल असेसमेंट में। और दूसरे नंबर पे मलेशिया है एंड दे आर 56th। सो ऑलमोस्ट। और आपको पढ़ाई में भी बताया था कि ऑन द एवरेज एवरी US सिटीजन 12 किताबें पढ़ते हैं। UK सिटीजन ऑन द एवरेज मीन सब पे बराबर बांटो तो 14 किताबें पढ़ते हैं। और द मुस्लिम वर्ल्ड 4 से 5 लाइनें। उसमें से भी 36 लाख बच्चे जो रोजाना कुरान पढ़ते हैं वो निकाल दो तो एक लाइन भी नहीं बचती। तो पढ़ने से चूंकि हम बाहर निकले हुए ना, तो वो बात। लेकिन बट दैट लेडी आस्क्ड मी कि हमारे सिस्टम की स्ट्रेंथ क्या है। तो मैंने इंस्टेंटली जो मेरे जहन में आया, और एकदम जहन में अल्लाह ही डालते हैं, वो ये आया कि हमारे सिस्टम की अब भी स्ट्रेंथ अदब है। जो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करने वाले स्कूल हैं, यहाँ भी है ना, शहर में भी हैं, $1000 $500 वाले स्कूल भी हैं। उनके बच्चे तकरीबन क्लासरूम में बच्चों से कहते हैं कि आप, हमारे माँ बाप फीस देते हैं आपको आने की, तो दे टेक देयर टीचर एज इफ कि वो एक इज़ वन ऑफ द प्लम्बर्स, और जो जिसको पैसे दे के आ रहा है उस्ताद। और वो, और अब आपको कई दफ़ा बताया कि इमाम गज़ाली ये कहते थे कि जब तक बच्चा नहीं महसूस करता कि मेरा अदब है, कर रहा है उस्ताद और मेरा मुशफ़िक है, नॉलेज का ट्रांसफर फ्लो नहीं होता। सो ये बात। अब इसकी हमें थोड़े से थॉट्स हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं। आई वाज थिंकिंग फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज, बिकॉज जब से वो हमने मेराज का वाक़या जिक्र किया है ना, और मेराज में हमने ये बात की थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जो सबसे बड़ी उनका एक उनको दी गई शान वो मेराज है कि कोई बंदा अल्लाह ताला से डायरेक्ट मीटिंग करने के लिए जाए। और जो आखिरत में उनकी सबसे बड़ी एक डिस्टिंक्टिव क्वालिटी होगी वो होगी शिफात। और ये दोनों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस वजह से मिली हैं? क्योंकि उनमें तवाज़ो है, अब्द की। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने मेराज में पूछा भी कि आपको अपने सारे नामों में से क्या सबसे ज़्यादा पसंद? उन्होंने कहा आपका गुलाम होना, अब्द। तो अल्लाह ताला ने खुद भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है कि आप अपने कंधे झुका के ना रखते, यानी तवाज़ो से ना रहते। इस अदब को आप तवाज़ो समझ लें, खशियत समझ लें, से ना रहते तो ये लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं यानी सहाबा किराम, वो आपसे किनारा कश हो जाते हैं। तो इतना ज़रूरी है, सिर्फ ऊपर वालों का नहीं, नीचे वालों को भी, लिटर वालों की। तो अब सबसे ज़्यादा अबर इस हिफ्ज़ मरातब मैंने बनाया है कि इस पूरी मखलूक, तो बात में आती है सबसे पहले तो खालिक आता है। खालिक बिल्कुल एक अलहदा सेट है मखलूक की। खालिक के साथ कोई चीज़ उस तरह से कंपेरेबल नहीं है। तो खालिक को आप हमेशा एक अलहदा सेट में रखे करें, और उस सेट में और कोई भी नहीं, ओनली वन। और मखलूक फिर एक सेट में, और मखलूक में जो सबसे टॉप पे हैं कौन है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो पहले तो अल्लाह का अदब होना चाहिए ना, तब उसके मिसालें देंगे कि लोग कैसे करते थे। और अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा भी है, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, आप मेरा उस तरह से अदब कदर करते नहीं है जिस तरह करना चाहिए। और ज़्यादातर लोग नाशुक्रे हैं, और ज़्यादातर लोग मतलब भूल जाते हैं जब उनके पास नेमत आती है। सो एक बात, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग किस किस्म की करते थे, मैं चंद एक मिसालें ली है फ्रॉम स्टोरीज वी लर्न, स्टोरी टचेस आवर हार्ट। साद बिन अबी वक़ास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी थे। वो कहते हैं उनके बेटे ने उनसे पूछा कि आप हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताएं। उसका बेटा छोटा हो, और उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो देखा था या नहीं देखा हो,
بھول گیا, شکل نہیں نا, بچے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں یاد ہوتی. تو انہوں نے کہا بچے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8, 9, 10 سال گزارے ہیں, لیکن یہ جرت نہیں کی کہ آنکھ اٹھا کے ان کے چہرے کی طرف دیکھیں. ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے. سمجھے گا؟ یہ اسامہ بن شریک یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھتے تھے تو اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل پن ڈراپ سائلنس, پن ڈراپ سائلنس, نو موومنٹ, ایبسلیٹلی. تو یہ ایک اور برا بن عازب, آپ نے نام تو سنے ہوئے, یہ بھی صحابی ہیں برا بن عازب. یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھنا تھا, لیکن جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا جھاکے اور ادب اور حیا کی وجہ سے مجھے 2 سال لگ گئے. سمجھا؟ تو ہم کائنڈ آف بہت منہ پھٹتے ہیں نا, اور بعض کو ہم کہتے ہیں جو کہ میں نے سچ بولا ہے لہٰذا میں نے اس طرح کہنا ہی تھا. تو یہ بات ہم یہ چیزیں چھوڑ چکے ہیں. ہمارے اسکولوں میں جب ہم تھے نا تو مطلب مجھے یاد ہے کہ بعض بچوں نے استادوں کے نام بھی رکھے ہوتے تھے, اپنے چاچا ماموں کے نام بھی رکھے ہوتے تھے. اور ابھی میں کووڈ جب شروع ہوا, جب پاکستان میں آیا ہوں لاسٹ ٹائم, تو میں برس تھا بحرین, تو مجھے یاد ہے کہ بحرین میں اذان ہو رہی تھی ایٹ دا ایئرپورٹ. اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو اذان کے اسپیکر لگے ہوتے ہیں. ملیشیا میں ہر آفس میں اذان کے اسپیکر لگے ہوئے ہیں, فرام پرائم منسٹر آفس ٹو ایوری آفس, گورنمنٹ آفس. اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو اذان اسپیکر میں آ رہی تھی, اسٹینڈرڈ پریکٹس. تو سامنے اب ظاہر بدو ہی تھے زیادہ تر بحرین کے. بحرین آج کل بہت زیادہ انڈر دا انفلوئنس آف یو ایس آرمی ہے, تو وہاں پہ کمرشلزم جس طرح ہوتا ہے. کسی بندے نے اپنی ٹرٹر بربر نہیں بند کی دوران اذان, سوائے وہاں پہ جو انڈین مسلمان یا پاکستانی کھڑے ہوتے, وہ چپ ہو گئے اور وہ سارے ٹرٹر کرتے رہے. اور میں سوچتا تھا کہ دیکھو ان کی اپنی زبان میں ہے, دے شوڈ بی ایون مور اویئر. ہمیں تو لفظ اس طرح سمجھ نہیں آتے نا عربی کے, لیکن جن کو سمجھ آ رہے ہیں وہ بھی بے ادب ہیں اللہ تعالیٰ کے کال پہ, کیونکہ کوئی بندہ اللہ کے بہاف پہ کہہ رہا ہے کہ کم آن یاد دلا رہا ہے. تو یہ مجھے اس طرح یاد ہو. اسی طرح پہ اللہ کے شاعر کا بھی اسی طرح قدر کرنی چاہیے. شاعر سے مراد ہے کہ جو جن چیزوں سے اللہ یاد آتا ہے ان کا تمسخر اور مذاق نہیں اڑانا چاہیے, بھی ادب میں آتا ہے نا. مثلا ہم لوگوں کا جو داڑھی والے, ہاں آپ مذاق سے کہہ دیتے ہیں, دوستی میں کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جس دن آپ نے اپنے دل میں یہ چیز جس کو کہتے ہیں نا کانڈیسینڈنگ ریمارکس کے طور پہ کہی, بس فنشڈ, آپ کے پچھلے اعمال ہم اسی طرح ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو اسی لیے ونشہد اللہ الہ الا ہر محفل کی بات کہنا پڑتا. انگریزی میں بھی ایون لفظ ہیومن آپ نے سنا ہوا نا, ہیومن, یہ لفظ نکلا ہے فرام دا ورڈ ہیومس. اور ہیومس آپ کو پتہ ہے نا ہیومس کیا ہوتا ہے؟ سوائل, مٹی, جس کو ہم انگریزی کہتے ہیں مطلب بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, مطلب بہت ہی ہمبل ہے اور بہت ہی اس کو نہیں ہوتا کہ یہ مطلب اسی سے ہیوملٹی بھی نکلا ہے. اب اس سے مطلب صاف ظاہر ہے کہ اصل میں انسان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے the more he is himself, be yourself. ہمارے پہلے رجیم میں جب مسلمان بڑے ہوتے تھے تو پہلے بچوں کو مؤدبین کے پاس بھیجتے تھے, معلمین بعد میں آتے تھے. مؤدبین جو ادب سکھاتے تھے, وہ صرف کچھ نہیں سکھاتے تھے, ان کے پاس بچے بیٹھتے تھے, جس طرح عبداللہ ابن عباس کی ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا تھا, تو سیکھتے تھے کہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے, کس طرح بڑوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, جوتیاں کیسے سیدھی ان کی رکھنی ہے, آل دیٹ. اسمعی کا میں اس لیے واقعہ لکھا, ہارون رشید جب بہت بڑے بادشاہ تھے تو وہ ایک دفعہ اسمعی کو انہوں نے بادشاہوں کے شہزادوں کو پڑھانے کے لیے مؤدبین معلمین گھر آتے تھے, محلوں میں آتے تھے, تو یہ ان کو انہوں نے کہا, تو اذان کا ٹائم ہو گیا, انہوں نے کہا مجھے شہزادے کو کہا کہ لوٹا لے آئیں, میں نے وضو کرنا ہے, تو وہ لے کے پانی ایسے ڈال رہا تھا اور وہ وضو کر رہے تھے. بادشاہ سلامت گزرے, انہوں نے دیکھا کہ شہزادہ اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے, تو چلے گئے اور ان اپنے لوگوں سے کہا کہ جب یہ ٹیوٹر جب جانے لگے تو میرے پاس بھیجنا, آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو ہم. تو گئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو ادب سکھانے کے لیے بھیجا تھا, بلوایا تھا, تکلیف دی تھی. انہوں نے کہا کیوں, میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ انہوں نے کہا شہزادہ
جب پانی گرا رہا تھا تو آپ اپنے ہاتھ سے خود اپنے پاؤں مل رہے تھے، یہ کام نہیں تھا. شہزادے کو ایک ہاتھ سے پانی گرانا چاہیے تھا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں ملنے چاہیے تھے. اگر آپ نے اس کو استاد کا ادب نہیں سکھایا تو کیا سکھایا؟ بادشاہ کو اتنی فکر ہوتی تھی، سمجھا؟ تو اتنے بڑے لوگ تھے. یہ مثلا میں ایک اسکالر کی بات کر رہا ہوں، وہ بتا رہے تھے کہ جو ہمارے جو استاد تھے، جو ہم نے بچپن میں تھے تو اسٹوریاں پڑھی ہوئی ہیں نا کہ وہ چوری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو حضور سے کنہوں نے سفارش کی؟ حضرت اسامہ نے. لوگوں نے حضرت اسامہ کو پاس کیا کہ انہیں پتا تھا کہ اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب ہے، اسامہ بن زید. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تھا؟ اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری. تو وہ جب یہ بات کرتے تھے نا، جب اسکالرز ہمارے جو ادب والے تھے، تو وہ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ حضرت فاطمہ کا نام زبان پہ آئے ود چوری. وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا جب فلاں کی بیٹی فلاں نے بھی چوری کی تھی کرتی تو میں اسے سزا دیتا، لیکن حضرت فاطمہ کا نام نہیں لیتا. ادب ہے نا. قرآن کے اوپر اپنی پینسل یا اپنا اس طرح رکھ کے نہیں چلے جاتے تھے. قرآن کا اتنا ادب ہوتا تھا. اب تو ہم بس کیونکہ ہمیں ادب سکھایا نہیں گیا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کال ہے نا. تو یہ بات میں ملکہ زبیدہ، آپ نے نام سنا ہوا ہے نا، ہارون رشید کی ملکہ تھی. مکہ میں آئیں، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے، تو انہوں نے ایک نہر عراق سے لے کر وہاں تک مور دین مے بی 1500 کلومیٹرس ہم بعد میں مینٹین نہیں کرتے. تو کہتے تھے نہر زبیدہ. امیر تھی اس وقت، مسلمان ہی سب سے امیر ہوتے تھے، اور ان کی حکومت تھی آج کے 50 ملکوں میں جو مسلمان ہوتے تھے. ملکہ زبیدہ جو فوت ہوئی، مطلب اللہ کا ڈر سمجھ لیں کہ اتنا تھا کہ وہ ایٹ دا اینڈ ان کا چیف انجینئر آیا کہ جی ملکہ وہ کمپلیٹ ہو گیا پروجیکٹ، تو میں حساب کتاب لے کے آیا ہوں. ملکہ نے حساب کتاب لے کے پھاڑ دیا. ان کا میں نے نہیں دیکھنا، اگر مجھ سے اللہ نے حساب لے لیا تو کسی کے خواب میں آئیں، کیونکہ اللہ خواب کے ذریعے بھی چیزیں بتاتا ہے نا، نبوت کا ایک حصہ خواب میں بھی. تو ملکہ نے کہا کہ وہ دولت اور وہ جو خرچ کرنا ہے کچھ کام نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے دی تھی جو خرچ کی تھی، آپ کیا کر کے آئے ہو؟ تو ملکہ کہتی میں سمجھی کہ اب ڈوبی. تو اللہ نے کہا نہیں، آپ ایک دفعہ آپ کو بھوک لگی تھی اور کھانا آ گیا تھا اور آپ نے کھانے میں ہاتھ ڈال لیا تھا، تو اذان شروع ہو گئی تھی، آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ کے اپنا دوپٹہ اپنے سر پہ کر لیا تھا. تو ہم نے کہا یہ ملکہ نے ادب کی وجہ سے کھانا سے ہاتھ روکا ہے، اسے جانے دو. ایک ادب، ون. کہتے بس وہ ادب بچا کے، باقی کچھ نہیں تھا. احمد علی لاہوری بہت بڑے آدمی ہیں، بہت لوگ لاہور میں ان سے مسلمان ہوئے، اور ان کے خاص طور پہ جو ان کی وہاں پہ تفسیر تھی وہ تو ایک لینڈ مارک تھی. اتنی خوبصورت تفسیر شاید نون ہسٹری میں پچھلے 300-400 سالوں میں کسی نے نہ پڑھائی ہو. وہ کہتے تھے کہ ادب جو ہے نا قرآن کا آپ کرتے ہیں، آپ کو موت کے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے. یہ میرا ان کا اپنا ایک کہنے کشف تھا، یہ وہ تھا. اور یہ لوگوں کا بشر حافی کا آپ نے نام سنا ہوگا، آپ جیسے ڈاکٹر طاہر القادری کی یا بہت سے لیکچر سنتے ہیں نا آپ، تو ان میں اکثر ان کا نام نہیں لیتے ہوتے. وہ کس طرح بنے؟ ہی ڈائیڈ 850، یعنی جب وہ اماموں کا پیریڈ تھے. تو انہوں نے کہا میں تو ایک جگہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور وہ کاغذ گرا ہوا تھا، تو میں نے اس کاغذ لیا. میرے پاس 2 درہم تھے اس زمانے میں جیب میں 2 درہم کی خوشبو لے کے آیا، اور وہ جو جس بھی اس زمانے میں چمڑے پہ اور لکڑی پہ لکھتے تھے، تو میں نے اس پہ خوشبو لگا کے اس کو حفاظت سے رکھ دیا. تو مجھے رات کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ جس طرح تم نے ہماری اتنی عزت کی ہے، ادب کیا ہے، تو ہم بھی آپ کو خوشبو لگا کے ہی رکھیں گے. سمجھ؟ ایک ادب، چھوٹا سا ادب. لیکن چھوٹا ادب کر کس کا رہے ہیں اب یہ تو دیکھیں. امام شافعی، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، اور امام احمد بن حنبل آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے زیادہ اذیتیں اماموں میں شاید ان کو ملی ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ کوڑے لگاتے تو ہاتھی بھی بلا اٹھتا. امام احمد بن حنبل کے ساتھ جو بادشاہوں نے کیا تھا قرآن کو سیو کرتے ہوئے، وہ کہتے تھے قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اینڈ ہی اسٹیبلشڈ دس. تو جب امام شافعی کو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کرتا تھا نا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا جب انہیں یہ اذیتیں ہوئیں، وہ کرتا کسی طریقے سے میرے تک پہنچایا جائے. تو پہنچایا گیا. انہوں نے وہ کرتا دھو کے وہ پیا کرتے تھے، حالانکہ وہ یہ شاگرد تھے. امام شافعی خود اتنے بڑے بندے تھے، مطلب اس پہ کبھی ہم بات کریں گے کہ
اب سوچو بڑے بندوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ ان کے جاتے ہوئے جنازے پہ جو لوگوں کی حالت تھی وہ دیکھ کے 20,000 بندے مسلمان ہوئے تھے. امام شافعی کہتے ہیں میرے قرآن میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کی مجھے پوری ایٹمالوجی اور ہسٹری نہ پتا ہو. وہ لیول تھا. لیکن ادب دیکھیں، حالانکہ علم سب سے زیادہ تکبر علم کی وجہ سے ہوتا ہے. شیطان کو تکبر کیوں ہوا تھا؟ علم کی وجہ سے. میں اسی طرح آپ کو 4-5 واقعے سنا رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کے سامنے گھر میں ایک لوہار رہتا تھا. تو کسی نے، وہ لوہار فوت ہو گیا تو کسی نے دیکھا کہ اس لوہار کو آخرت میں اس دنیا میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ والے درجے پہ رکھا گیا تھا، سے جسٹ ون ڈاؤن. تو انہوں نے کہا یہ تو عام آدمی تھا، لوہار تھا، اور علم میں بھی اتنا بڑا نہیں تھا اور عمل میں بھی اتنا بڑا نہیں تھا، سارے دن اپنے کام کرتا تھا. تو بتایا یہ گیا کہ جب اذان ہوتی تھی تو اس نے اگر اپنا ہتھوڑا اٹھایا ہوتا تھا نا تو اذان ہوتے وہ اس ہتھوڑے سے پھر سٹ نہیں لگاتا تھا، وہی پہنتا تھا. چلیے اللہ نے بلا لیا، اب میرا اس پہ ریئیکٹ کرنا. جس طرح میں کہا گیا نا کہ یار جمعے کی اذان شروع ہو جائے تو اب جو بھی کام کر رہے ہیں وہ حرام ہے. سمجھا کہ نا، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ حرام ہے ٹل دا ٹائم اپنی جو معاف کر کے لیا. تو یہ ہمیں پتہ ہے لیکن ہمیں امپلیمنٹ کرنے، ایک دوسرے کو یاد کرانے کی ضرورت ہے. تو یہ آپ چھوٹا سا واقعہ دیکھ لیں. انس بن مالک، یاد ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی اماں چھوڑ کے گئی تھی، چھوٹے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کی تھی کہ، اور ان کی عمر بہت زیادہ تھی، 99 ایئر اور سم تھنگ. اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا کہ کہتے ہیں کہ میری کوئی رات نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آتے تھے. تو ان کے یہ شاگرد تھے ثابت بنانی، شاید یہ وہی ہیں جن کو دیکھا گیا تھا قبر میں سجدے کرتے ہوئے، if I'm not wrong. ثابت بنانی، انس بن مالک، وہ انہوں نے جیسے ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹایا، ثابت آئے ہیں ملنے، تو اپنی نوکرانی کہتے ہیں یار یہ ثابت آئے ہیں، یہ تو ہمیشہ میرا ہاتھ چوم کے ہی رہے گا، تو لہٰذا خوشبو لے آؤ. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہاتھ چومے اور انہیں ہاتھ میں سے کوئی جیسے ہوتا ہے کھانا کی اسمیل لے. ہر دفعہ جب بھی آپ ملتے تھے ہاتھ چومتے تھے. مطلب ادب آپ سوچ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ ہے. دعا ہمیں سکھایا یہ گیا کہ جب آپ نماز سے بھی اٹھے، ایک بندہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی واقعہ ہے کہ ایک بندہ صحابہ کرام نے بتایا کہ اس نے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، دعا پڑھ کے چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس نے پتہ، اس کا مطلب یہ مفہوم یہ بتا کہ ادب نہیں کیا. ادب کا یہ طریقہ تھا کہ دعا کے بعد کچھ دیر بیٹھتا، پہلے اللہ کی تسبیح کرتا، پھر مجھ پہ درود بھیجتا، پھر دعا کرتا. تو جب نماز سے فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، یہ ادب کے خلاف ہے. کسی بڑے بندے کے پاس جائیں تو اب سوری تھوڑی کہ سر مجھے آپ کے کام تھا، اور وہ فوراً تو نہیں چلے جاتے. تو ادب آداب سے وہ جو، اور پھر جو بعد میں آپ ذکر کرتے ہیں اس میں سکون بھی بہت زیادہ ہے، تو ادب کا بھی حصہ ہے. تو یہ بھی ہم سکھائیں گے. اسی طرح یہ 2 واقعات اور لینڈ مارک واقعات جو میں نے آپ کو سنانے ہیں. اسامہ بن زید، اسامہ جو تھے رنگ میں دیکھنے میں کالے تھے کیونکہ ان کی اماں جو تھیں وہ تھیں ام ایمن. ام ایمن حبشہ سے تھیں. حضرت زید جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی میں شادی کرائی حضرت زینب سے، لیکن وہ شادی نہیں چلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زینب سے پھر شادی کی، اور ایک اللہ تعالیٰ کے اور بھی مقاصد سے تھے کہ ماں منہ بولے بیٹے سے کی جو روایت تھی اس کو ختم کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ امپلیمنٹ کیا. تو اسامہ کی پھر شادی ام ایمن سے ہوئی تھی. ام ایمن جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے نا، جب ان کی والدہ فوت ہوئی تھی حضرت آمنہ، تو حضرت ام ایمن اس وقت 11 سال کی تھی. تو ام ایمن بڑی تھی، تو اسامہ کے ساتھ شادی ہوئی. ان کا جو بیٹا نا زید کے ساتھ تو بیٹا اسامہ تھا، تو اسامہ بھی کالا ہی تھا، جس طرح حبشی ہوتے ہیں بلیک کلر کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ان کا انتظار کر رہے تھے کہ اسامہ آ جائے، کیونکہ محبت تھی اسامہ سے بہت زیادہ، زید سے بہت محبت تھی. زید بن حارثہ شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف. تو ایک یمن کا ٹرائب تھا، وہ ویٹ کر رہا تھا کہ جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کر رہے تھے کہ نہیں وہ اسامہ آ لے. تو سورج ہوگا، دھوپ ہوگی، اس میں 10-15 منٹ ہو گئے. جب اسامہ آیا تو وہ اس یمن کے ٹرائب نے خسر پھر کی، یار اس بچے کے لیے ہمارا اتنا ویٹ کروایا. بس 1 سینٹنس، ایک سینٹنس بے ادبی کا کہہ دیا، سارے کا سارا قبیلہ مرتد ہو کے مرا تھا. ایک بے ادبی، یو ڈن گون فنشڈ، یو نوبڈی. موسیٰ علیہ السلام، جادوگر آئے، فرعون نے بلا لیے، اور آپ کو پتا ہے جادوگر بچ گئے تھے. اسکالرز نے جو اس کی بچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. اسکالر نے اس کی تشریح کی ہے کہ وہ جادوگر آپس میں جب ڈسکس کر رہے تھے کہ کل کیسے کرنا ہے، تو ان میں سے ایک بوڑھے جادوگر نے یا سینئر جادوگر نے، عقل مند جادوگر نے، پتا ہو رہا ہے اوکے